हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम कादर खूबसूरत नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल और पादरी गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से, और हमें ज्वाइन किए हुए हैं रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब वॉल्सल से। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक हो भाई साहब, और बड़ी खुशी हो रही है एक बार फिर आज आपके साथ मैं हाजिर हूँ ताकि खुदा के कलाम को सीख सकें और इबादत कर सकें। खुदा का शुक्र हो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, और मैंने भाई हम आप सबके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम खुदा के बेहद शुक्रगुजार है कि खुदा हमें हमेशा नेक्स्ट फेज में लेके जाता है। जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो खुदा के साथ जब हम चलते हैं तो दैट लाइफ इज नॉट स्टैटिक, चलते रहना है, बढ़ते रहना है। बेशक दरिया का पानी जो है वो बहता है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो दरिया हूँ, मैं वो चश्मा हूँ, जो उसमें से पिएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। तो क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, और ये एक ऐसी जिंदगी है जो कि हम देखते हैं कि लेकिन आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले जो है वो शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान से भी और यूके से, और खासतौर पर एल्डर सेहरडीन साहब, वो तो फ्राइडे का मैं उन्होंने मार्क किया हुआ कैलेंडर पे और बड़े ही प्यार करने वाली शख्सियत है। नहीं, खुदा उनका शुक्र हो, मेरे लिए भाइयों की तरह है आप सब। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो बहन भाइयों, हम वक्त को गनीमत जानते हुए, वक्त की कदर करते हुए इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्यार और मोहब्बत की बातें तो जी होती रहेंगी। जब आप प्यार करते हैं तो हमारा दिल भी करता है कि हम इस प्यार का इजहार करें। एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है कि मोहब्बत मोहब्बत का तकाजा करती है। तो जब आप प्यार करते हैं तो उसकी मोहब्बत की ये डिमांड है कि हम भी आपसे प्यार करें। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। तो आइए हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम से, मैं आज सिर्फ एक आयत को आपके सामने रखना चाहूंगा। Psalm 52 वर्स 8। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानद हूं, मेरा तवक्कुल अब्दुल्लाबाद खुदा की शफकत पर है। कितनी खूबसूरत बात है। मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानद। आज मैं थोड़ा सा इब्तिदा में अपने ओपनिंग डिवोशन में एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। अपनी जो जड़ है, अपनी जो रूट है, उसको देखिए। आपकी रूट क्या है? बहुत सारे लोग अपने खानदान पर, अपनी नस्ल पर फख्र करते हैं कि मैं फलां खानदान से हूं, मैं फलां नस्ल से हूं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो हमारी रूट है, हमारी जो जड़ है, वो क्या है? खुदावंद का बंदा जब ये बात कहता है कि मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानद, ऑलिव जो है, ऑलिव ट्री जो है, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक कमोडिटी है। हम देखते हैं मुल्क फलस्तीन में, और इसकी बड़ी अहमियत थी। ऑलिव जो है ये प्रॉस्पेरिटी की अलामत है, ये अच्छी सेहत की अलामत है। ये एक ऐसा पौधा, दरख्त आप इसको कह लें। हमने जब विजिट किया यरूशलेम तो हमने वो देखे, ऑलिव ट्री जो है देखे, और इनकी जो रूट होती हैं बड़ी जबरदस्त होती हैं। बज़ाहिर बहुत दफा ये दरख्त जो है ये सूखे हुए भी नजर आते हैं, लेकिन बहुत ही ताकतवर जड़ें होती हैं। मैंने उस जगह को देखा, उस जगह पर जहां पर ऑलिव जो छोटे छोटे दरख्त जो लगे हुए थे, उन्होंने कहा जी ये उस वक्त के हैं जबकि खुदा मसीह यानी 2000 साल पहले के भी वो दरख्त वहां पर मौजूद है। तो ऑलिव जो है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग इसकी जो कंडीशन होती है। तो अजीज, जब आप देखते हैं कि ये फ्रूटफुल है, ये स्ट्रॉन्ग है, और इसमें प्रॉस्पेरिटी पाई जाती है, इसमें प्रोटेक्शन पाई जाती है, इसमें आप देखते हैं कि जो फ्रूट है उसको आप देखें। जैतून जो है ये हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैतून का तेल जो है, तो इसमें हीलिंग है। तो आपकी जो रूट है वो खुदा यीशु मसीह में होनी चाहिए। अपनी जड़ को चेक कीजिए, चेक योर रूट।
اور آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاک کلام کی روشنی میں کہ جیسے زبور میں سے کہتا ہے کہ میرا توکل عبدالباد خدا کی شفقت پر ہے، خدا پر توکل کیجیے، اس کی مہربانی پر توکل کیجیے. اینڈ ان دس مارننگ اٹ از مائی ریکویسٹ، چیک آور روٹس، اپنی جڑ کو دیکھیے، آپ کی جڑ کہاں پر ہے. اپنی ایٹمالوجی سے کہتے ہیں کہ لفظ کی ایٹمالوجی ہوتی ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کی روٹ ہوتی ہے. تو ہماری جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو خدا کے گھرانے کے لوگ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھنا پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہائڈ کرتے ہیں. ہمارا جو کرسچن نیم ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ اور زیادہ اس بات کو لے کر چلوں، لیکن آپ دیکھیں خدا نے لوگوں کے نام بدلے. ابراہیم کا نام بدل کر ابراہم رکھا، ساری کا نام بدل کر سارا رکھا، خدا نے یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا. تو نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے نام کے ساتھ کرسچن آئیڈینٹی جو ہے اس کو شو کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. چیک یور روٹ. گاڈ بلیس یو. آئیے دعا مانگیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ہماری جڑیں اس یسی کے تنے میں ہے، اس آلیو ٹری میں ہے جو کہ پراسپیرٹی ہے، جس میں مضبوطی ہے، جس میں برکت ہے. آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں خدا ان کے ساتھ اس تعلق کے لیے کہ ہم اس کے لوگ ہیں، اور اس میں پیورٹی پائی جاتی ہے. اس میں کوئی جو گند نہیں ہے، پیور ہے، قدوش ہے، پاک ہے. تو ٹوڈے we need to check our roots will be evergreen. ہم ہمیشہ تک سرسبز و شاداب رہیں گے. میں درخواست کروں بھائی سب سے کہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے دعا مانگیں. جی بھائی سب دعا کیجیے. آپ کا وہ میوٹ ہوا ہے پلیز. جی تھینک یو بچن. آئیے دعا مانگے. ہمارا نہایت ہی مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. خوبصورت دن تو نے ہماری زندگی میں دیا، اور اس موقع کے لیے جب تو نے خداوند ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے جمع کیا تاکہ ہم مل کر تیری عبادت کریں. خداوند ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ تیری آواز کو سنیں. خداوند ہم دعا مانگتے ہیں کہ اپنے پاک روح کے ذریعے ہمارے بیچ موجود ہو. خداوند ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خادم پادری نوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جن کی کوشش سے خداوند ہم سب یہاں پہ جمع ہو سکتے ہیں اور خداوند تیری عبادت کر سکتے ہیں. جتنے میرے بہن بھائی اس وقت آ چکے ہیں ان کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور جو ابھی بھی خداوند آنے کا ارادہ رکھتے ہیں خداوند ہر قسم کے رکاوٹ کو دور کر. خداوند خاص طور پر جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے ان کے لیے دعا اس کو دیکھ سکتے ہیں لنک میں بھی. اور خدا ان کے پاک کلام کو آپ کھولیے، اپنی بائبل مقدس کو لیجیے. پہلا تسلنیکیوں اس کا 5 باب پہلی 11 آیات. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. صفحہ نمبر جو اردو کی بائبل کی میں بات کر رہا ہوں، پیج ہے 199. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. یوں مرقوم ہے، مگر آئے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. لیکن تم آئے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو. ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. کہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں. مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خوف پہن کر ہوشیار رہیں. کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں. وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں.
बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चुनाचे तुम ऐसा करते भी हो। खुदावन के अजीम, खूबसूरत, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ करें और खुदावन के खादम को खुदावन के सुंदर हाथों में दें, खुदावन के पाक रूह की मामूली चाहें। खुदावन कदूस, मेहरबान, जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और तेरे खादम को खुदावन हम तेरे कभी हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू हम सबके साथ होना, इस कलाम को हमारी जिंदगी में जगह देना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आज सुबह ही एक मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से कि ये जो जंग है, जो रशिया है, ये हमें हजमदून की जो वैली है, जो जंग होनी है वहां पर, आखिरी जो जंग होगी, ये हमें उसकी तरफ धकेल रहा है। इसका मतलब ये है कि all these worldly leaders, politicians, they are well aware about the second coming of Christ. So that's why this subject was so important for us. और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, खादमों का, जिन्होंने इस बात के लिए मेरे साथ इस जिम्मेदारी को कबूल किया कि हम इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज इस सिलसिले की इस कड़ी का जो हम इंसानी के बारे में हम सीख रहे थे, ये उसका ये लास्ट एपिसोड है। मगर ये मजमून बहुत ही लंबा है, लेकिन पादरी साहब ने आज इसको कंक्लूड करना है, तो बड़े ध्यान के साथ आप इन बातों को सुनिएगा कि आमदसानी के हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हम भाई सबको दावत देते हैं कि खुदा का पाकला हमारे साथ बांटे। जनाब पादरी गिलबर्ट डेविड साहब, जिनका तल्लुक वॉलसल से है और ओरिजिनली ही फ्रॉम कराची, तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर, और खुदा का पाकला सुनने के लिए अपने आप को तैयार करिए। जी भाई साहब, ओवर टू यू। थैंक यू भाई साहब, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज फिर आपने मौका दिया कि आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीख सके। तो आज जैसा आपने अभी फरमाया कि आज हम इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ये कंक्लूड तो कभी भी नहीं होगा जब तक कि मसीह आ नहीं जाता, लेकिन हम आज कुछ चंद एक बातें ऐसी सीखेंगे जो हमें इस दूसरी जो मसीह की आमद है उसके लिए हमें तैयारी में मददगार साबित होंगी। तो आज जो पहला जो पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि जैसा भी हमने कलाम में से पढ़ा कि इस वास्ते तुम खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह चोर आता है। अभी आपने प्रेसिडेंट का जिक्र किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। सिर्फ एक कौम नहीं, दुनिया के जो 3 बड़े मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, वो तमाम मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। वो उस पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु फिर आने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो मसीही हैं, हमारे लिए मसीह की जो दूसरी आमद है उसका क्या मकसद है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज पादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत मजमून रखा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो इसके लिए मैं आज चंद एक एक्शंस जो है वो रिकमेंड करना चाहता हूं तमाम बिलीवर्स के लिए, तमाम मसीहियों के लिए। तो जो पहली बात है वो तो हमें ये देखनी है कि मसीह की आमद जो है वो यकीनी है। बहुत सारे लोग उस पर ईमान रखते हैं, हम भी इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन जब मसीह फिर आने वाला है तो एज बिलीवर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो मैंने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आवरसेल्फ एंड 3 टुवर्ड्स अदर। हम किस तरह से दूसरों की भी मदद कर सकते हैं कि वो भी मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हों। और जब हम तैयारी की बात करते हैं, प्रेपरेशन की बात करते हैं, तो हमें सबसे जो पहली चीज है वो ये देखनी है, बड़ा सादे सी बात है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले आप सोचते हैं कि हमें अपने घर को साफ सुथरा करने की जरूरत है। वी नीड टू क्लेंज आवर हाउस। जहां पे आकर उनको रखना है, जहां पे उन्होंने बैठना है,
تو پہلی جو چیز ہے جس پر آج ہم غور کریں گے وہ ہے ٹو کلینز آور سیلوز ٹو بی سیوڈ. ہمیں نجات پانے کے لیے مسیح کی دوسری آمد کو جب ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا، تو اس کے لیے ہمیں پہلے جو کام کرنا ہے ہمیں اپنی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لیڈی جو کہ اولڈ لیڈی جو کئی سالوں سے چرچ جاتی تھی، اور جب وہ گزر کے جاتی تھی تو وہ ایک جو تھا پلے گراؤنڈ اس کے پاس سے گزر کے جایا کرتی تھی. تو جو بچے تھے وہ بھی اب جوان ہو گئے تھے اس لیڈی کو دیکھتے دیکھتے. تو ایک دن ایک نوجوان نے اس کو مذاق کے طور پر کہا کہ نینسی ڈونٹ گو ٹو چرچ ٹوڈے بیکاز جیسس از کمنگ ٹونائٹ، گو اینڈ پریپیئر یور سیلف. تو اس نے کہا No, I don't need to do anything now because I'm already prepared. تو مجھے تو چرچ جانا ہے اور میری جو تیاری ہے وہ یسوع کی آمد کے بارے میں وہ پوری ہے، میں تیار ہوں. ہمیں آج تھوڑی دیر کے لیے اسی بات کو لے کے چلنا ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے. تو ہماری تیاری میں جو پہلی چیز میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کی دوسری آمد کے لیے ذاتی طور پر تیار ہیں. اور اس میں ہماری مدد کرتا ہے مقدس یعقوب کا جو پہلا باب ہے اور اس کی جو 20ویں اور جو 21ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے get rid of all filth and evil from your life and humbly accept the word of God which is planted in you. خدا کا کلام جو آپ میں بویا گیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے. جب ہم اپنی صفائی کی بات کرتے ہیں، کن چیزوں سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، کن چیزوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو جو پہلی چیز ہے ہر مقدس پالوس لکھتا ہے اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو تمہارے دلوں میں بویا گیا ہے. تو اگر ہمیں اپنی صفائی کرنی ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، اس کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے، تو خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. وہ خدا کے پاک کلام کو جو ہمیں بویا جاتا ہے، ہر روز ہم اس کو سیکھتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر مقدس یعقوب کا جو بہت ہی مشہور حوالہ ہے وہ ہے کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ کہ سننے والے. تو ہمیں اگر اپنی صفائی کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے مسیح کی دوسری آمد کے لیے، ہمیں سنجیدگی سے خدا کے پاک کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو جو پہلی چیز ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی کے لیے، دوسری آمد کی تیاری کے لیے، اپنی صفائی کرنے کے لیے، پاکیزہ بننے کے لیے، تو وہ صفائی ہے. دوسری چیز جو ہے، دوسرا پوائنٹ جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ریمین کنیکٹڈ ٹو کرائسٹ. ہمیں مسیح یسوع میں جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک بڑی خوبصورت جو حوالہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے غرض آئے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو اس کی آمد پر ہمیں شرمندگی نہ ہو بلکہ دلیری ہو. We need to remain in fellowship with Christ when he returns. You will be full of courage. ہمیں دلیری ہونی چاہیے اس کے آمد کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دلیری ہونی چاہیے. ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اب مسیح آنے والا ہے تو میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، میں کیسے بچوں گا، مجھے نجات کیسے ملے گی. نجات کے لیے پہلا سٹیپ ہے صفائی اپنی کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کا جو بھید ہے یہ بڑا گہرا ہے. ہمیں ہر روز اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم تیار نہ ہوں. ہماری تیاری میں سب سے جو اہم بات ہے ہر روز ہمیں یسوع سے ملنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو پھر ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہم دلیری سے اس کی آمد کے لیے تیار ہوں گے. اور جو تیسری بات ہے وہ ہے گرو ان اسپرچویلٹی تھرو پرسیکیوشن. اب جو لوگ مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جب کلام کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کلام کو پڑھنا ہے
اور کلام پر عمل کرنے والے بننا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جاؤ اور تمام قوموں کو جا کر انجیل کی منادی کرو، بشارت دو۔ تو جو کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یسوع میں کنیکٹ رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کے حکموں کو پڑھنا ہے، ماننا ہے۔ جب اس کو عمل کریں گے تو جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر پرسیکیوشن ضرور ہوگی، ہم دکھ ضرور اٹھائیں گے۔ آج ہم سنتے ہیں انڈیا میں کس قدر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں مسیحی دکھ اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ یسوع کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، خاموشی سے آپ چڑھ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ وہ کام نہیں کر رہے جس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری آمد اس وقت تک نہیں ہوگی جب کہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ نہیں جاتا، اور یہ کام میرا اور آپ کا ہے۔ جو تیسرا ایکشن ہے مسیح کی آمد کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس نجات کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ مشن ہے، یہ چرچ کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہماری اپنی تیاری ضروری ہے۔ ہمیں کلام کو پڑھنا ہے، ہمیں کلام کو سیکھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ کس طرح ایونجلزم ہو سکتا ہے، کس طرح ہم لوگوں کو مسیح کے پاس لے کے آ سکتے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو ضرور ہے کہ آپ کے اوپر دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، چیلنجز آئیں، لیکن ہوگا کیا؟ جب یہ ہوگا تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے، اس میں ہماری ترقی ہوگی۔ اور میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یعقوبی کے خط سے، مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا کام کرنے دو تاکہ تم کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ جب ہم دکھوں سے گزرتے ہیں، جب ایمان کی وجہ سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، تو ہمارا جو صبر ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم صبر بھی کرتے ہیں، ہم تحمل بھی کرتے ہیں، ہم برداشت بھی کرتے ہیں۔ ہم برداشت اسی وقت کرتے ہیں جب ہماری مسیح کے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے، رفاقت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم دکھوں سے گزریں گے تو ہم بھاگ نہیں جائیں گے، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اپنے ایمان پر۔ مسیح کی دوسری آمد کے لیے جب ہم تیاری کرتے ہیں تو جب ہم پہ دکھ آئیں گے ایمان کی وجہ سے، جب آپ جا کے کسی کو مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں، جب ہمارے بہن بھائی دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر منادی کرتے ہیں، بشارت کا کام کرتے ہیں، تو ان پہ دکھ اور تکلیف آتے ہیں۔ اور یہ اس ملک میں بھی ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے یہاں پہ، اور دکھوں کا آنا جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دکھ جو ہماری آزمائش کے باعث ہم پر آتے ہیں، ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہم پر دکھ آتے ہیں، پرسیکیوشن ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑھے گا، ہم اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے تاکہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، اس کے کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ اب یہ جو پہلے جو 3 پوائنٹ ہیں یہ ہماری طرف ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی ہر قسم کی گناہ کو، بدی کو، نجاست کو دور کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ ہر روز ہمیں اس کے ساتھ فیلوشپ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب پرسیکیوشن آتی ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اس کی مدد سے۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب جو تیسرے جو لاسٹ 3 ایکشنز ہیں وہ ہیں دوسروں کے لیے ہماری جو ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے پہلا تھسلنیکیوں اس کا 3 باب اور اس کی ورس میں پڑھنا چاہتا ہوں 12۔ اس میں لکھا ہے، خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو جائے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ ہماری جو محبت ہے اس میں ہم نے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ آئے گا اپنے مقدسوں سمیت، یہ ہمارا ایمان ہے
کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ آ کر جب عدالت کرے گا، حکومت کرے گا، تو ہم جو کہ اس کے لوگ ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تیار پائے جائیں تاکہ وہ ہمیں کہے کہ آؤ میرے باپ کے برگزیدہ لوگوں، آ کر اس بادشاہی کو لو۔ تو ہمارا تیار ہونے میں ہماری وہ محبت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہمیں اس محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم نجات پائیں، یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں، اور اب وہ چاہتا ہے کہ یہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی دوسروں تک جائے۔ ہمیں دوسروں کے لیے ہمیں اس محبت کا اظہار کرنا ہے، تاکہ ہم اگر یہاں پہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس نوشتہ کے مطابق تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ ہمیں پہلا جو حکم ہے یسوع مسیح کا بڑا حکم یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھو، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بھی آپ کے ساتھ حوالہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ہم شاہی شریعت کو پورا کرتے ہیں۔ The royal law is given to us to love one another۔ اپنے صرف پڑوسیوں سے نہیں، دوستوں سے نہیں، دشمنوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ تو محبت جو ہے وہ ہمارا آج کا تیسرا ایکشن ہے جو ہمیں کرنا ہے مسیح کی آمد کے بارے میں، کہ ہمیں دوسروں سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کے ساتھ جا کر خدا کی اس محبت کو جو اس نے ہم سے کی ہے، جہان سے کی ہے، اس کو ہمیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہماری محبت جو ہے ان کو مسیح تک لانے کا وسیلہ بنے گی، ان کی نجات کا باعث بنے گی۔ مسیح کی دوسری آمد میں ہمارا جو چوتھا جو کردار ہے ہمارا، یا جو حکم ہمیں دیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اور ہمیں ان کو بھی خداوند کے پاس لانا ہے جو ابھی تک اس کی محبت سے دور ہیں۔ ہمیں ان کو خداوند کے پاس لانے کی ضرورت ہے۔ اور جو آج پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو خزانہ ہے وہ زمین پر جمع نہیں کرنا، ہمیں مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ جیسا یعقوب کے خط میں پڑھتے ہیں، faith that doesn't lead us to do good deed is all alone dead۔ اگر ہمارے ایمان میں ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بے معنی ہے۔ اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو خدمت خدا نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جائیں ان کے پاس جو دکھی ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ ہمارے جو نیک کام ہیں ان کی وجہ سے خدا کی تمجید ہوگی۔ اور مقدس یعقوب ہماری اس بات میں انکریجمنٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جو بھی خدا نے ابیلٹیز، گفٹس ہمیں دیے ہیں، جو آج کا ہمارا جو آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گفٹس کو، ٹیلنٹس کو، ابیلٹیز کو دوسروں کی نجات کے لیے استعمال کرنا ہے، دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یوز آر گفٹس ٹو ریچ ادرس۔ یہ بہت ہی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، remember it is sin to know what you ought to do and then not do it۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کون سے اچھے کام کرنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور اگر ہم ان کو نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے گناہ ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج جب ہم مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا پہلے نمبر پہ ہم خود تیار ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں کیا وہ تیار پائے جائیں گے۔ ہماری محبت ان سے یہ ہے کہ ہم ان کی نجات کی فکر کریں۔ دو سہیلیوں کی میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر کام ساتھ کیا کرتی تھی، بہت اچھی فرینڈ تھی وہ، اور ایک جو تھی وہ کرسچن تھی، وہ باقاعدگی سے چرچ جایا کرتی تھی، اور جو دوسری تھی وہ مسیحی نہیں تھی، یا وہ خداوند کو نہیں جانتی تھی۔ اور جب دونوں خداوند کے تخت کے سامنے پہنچی تو جو ایک تھی اس کو کہا گیا ویل ڈن گڈ اینڈ فیتھفل سرونٹ، کہ تو آ جا یہاں پہ، لیکن دوسری جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو اس نے اپنی فرینڈ کو روک کے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ ساری زندگی ہم ہر کام میں شریک رہے، تو ہر کام میرے ساتھ کیا کرتی تھی، لیکن تو نے مجھے کبھی یسوع کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر تو نے مجھے بتایا ہوتا تو شاید میں بھی آج تیرے ساتھ
اس طرف جا سکتی جہاں تو جا رہی ہے. ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو مسیح سے واقف نہیں ہے. ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کبھی بھی جو نجات کا پیغام ہے اس سے شرمانا نہیں ہے. ہمیں دلیری سے بتانا ہے, کیونکہ ہم کسی کو اچھی چیز دے رہے ہیں, ہم کسی کو اچھا تحفہ دے رہے ہیں. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا خدا کے کلام کی روشنی میں ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں. یہ سوال بہت دفعہ ہمارے سامنے آتا ہے, پوچھا جاتا ہے ہم سے, why do you think Jesus hasn't returned yet؟ یہ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے, کیوں خداوند یسوع مسیح آج تک نہیں ہے؟ 2000 سال ہو گئے ہیں, اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ لیکن میرے عزیز بہنوں بھائی ہے, سوال کا جواب بڑا آسان ہے. سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہے. میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں 2 Peter chapter 3 verse 15 میں لکھا ہے, Our Lord's patience gives people time to be saved. اس کا جو ڈیلے ہے, اس کی جو تاخیر ہے, he is not lazy, he has not forgotten. وہ ڈیلے کر رہا ہے, وہ تاخیر کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نجات پا سکے. آج ہمارے پاس اس سوال کا جواب یہی ہے کہ وہ لیزی نہیں ہے, وہ سست نہیں ہے, وہ دیر نہیں کرے گا, لیکن وہ رحم دل ہے. وہ رحم کر رہا ہے, وہ تحمل کر رہا ہے, وہ صبر کر رہا ہے, تاکہ وہ دنیا جو اس نے بنائی ہے, خدا نے جو دنیا بنائی ہے, خدا اس سے پیار کرتا ہے. یہ خدا کا پیار تھا کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا, اور یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام کھوئے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس آ جائیں, ہمیشہ کی زندگی پا جائیں. نجات سب کے لیے ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں, لوگوں کو لائیں اس طرف, لوگ اس خوشخبری کے پیغام کو سنیں. اور اگر گناہ گار تو اپنی گناہ میں مرے گا, لیکن اس کی باز پرس ہم سے کی جائے گی. ہمارے پاس نجات کا پیغام ہے, ہمارے پاس یسوع مسیح ہے, ہمارے پاس نجات دہندہ ہے, اور ہمیں اس نجات دہندے کے پیغام کو ان لوگوں تک لے کے جانا ہے جو اس سے واقف نہیں ہے. آج جب ہم اس مضمون پر بات کرتے ہیں, میری یہ دعا ہے آج کہ ہم دوسری آمد کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو تیار کریں, جتنے بھی گفٹس, ٹیلنٹس, ابیلٹیز ہمیں دیے گئے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہمیں دوسروں کے لیے استعمال کرنا ہے. اور خدا نے ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز دے رکھی ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سارے سے لوگ ہیں, دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, اور جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مسیح کی محبت سے روح شناس کرائیں. ہمیں اپنی صفائی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پہ دکھ آتے ہیں ایمان کی وجہ سے تو فکر نہیں کریں, اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا. اور جو محبت ہے جس کے بارے میں لکھا کہ وہ شاہی فرمان ہے, دس از دا رائل لا ٹو لو ون انادر, دوسروں کی فکر کریں, ان سے پیار کریں, ان کو مسیح کے پاس لائیں. اور پھر ہمیں اپنا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر جمع کرنا ہے. ہمیں جو کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں, ہم جتنا بھی پیسہ جمع کر لیں سب یہی رہ جائے گا. ہمیں اپنا جو خزانہ ہے وہ آسمان پر جمع کرنا ہے, اس طرح سے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, ان کی خدمت کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گفٹس کے ذریعے سے لوگوں کو مسیح کے لیے جیتے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین. پریز دی لارڈ. بھائی صاحب 10/10. تھینک یو بھائی صاحب. خدا ان کا شکر ہو. میں چاہتا تھا کہ ہمارے پاس کاش وقت زیادہ ہوتا اور ہم اور زیادہ آپ سے سنتے. ویل پریپیئرڈ, بہت خوبصورت. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بہنوں بھائیوں کے میسیجز آ رہے ہیں, میں اس سے بہت ہی خوش ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ٹیم ہے, اور جب آپ گول کرتے ہیں ٹیم جیتتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, اور جب کوئی دوسرا بھی گول کرتا ہے ہماری ٹیم کا تو ہمیں اس بات کے لیے خوشی ہوتی ہے. تو ہم سب اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کام جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے. مجھے وہ مثال جو ہے نا بڑی تمثیل بڑی اچھی لگتی ہے کہ خدا نے مختلف لوگوں کو توڑے دیے, تو جس نے کام نہیں کیا تھا, توڑا چھپا کے رکھا تھا, خدا نے اس سے لے کے جس نے زیادہ بنائے تھے اس کو دے دیا. تو ریسٹ نہیں ہے بھائی جی. یہ مت سوچے کہ اچھا جی میں نے کام کر لیا ہے تو بس اب خدا کہہ رہا ہے کہ جی ریسٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ پادری جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوتے, ٹائرڈ ہو سکتے ہیں, تھک سکتے ہیں, ریٹائر نہیں ہوتے. ان کا کام بہت زیادہ ہے ابھی, بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. بلینز آف پیپل دے آر ہنگری فار دا ورڈ آف گاڈ. اور میں ان تمام بہنوں بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جو اتنے دھیان سے کلام کو سنتے ہیں, اور آپ کی فیڈ بیک جو ہے
ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے, اٹس ویری پریشیس. تو پلیز ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے, آپ کو میسیجز کیسے لگتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تو وقت دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گزرا. تو کل پروگرام نہیں ہوگا, آپ کو پتا ہے کہ منڈے ٹو فرائیڈے پروگرام کرتے ہیں. بس ذرا سنڈے کے پروگرام اپنے چرچ کے بتا دیں, پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور ناظرین سے اجازت چاہیں گے. پلیز سنڈے کے بارے میں بتائیے. جی 2 چرچز ہیں یہاں پہ. آل سینٹس ڈارلسٹن, یہاں پہ صبح 9:30 بجے سروس ہوتی ہے, اور جو دوسرا ہے وہ ہے آل سینٹس موکسلی, یہاں 11 بجے سروس ہوتی ہے, اور ہماری ایشین سروس جو ہے وہ 3 PM ہوتی ہے ایوری منتھ لاسٹ سنڈے کو. تھینک یو بھائی صاحب جی. ہماری جو چرچ کی عبادات ہیں ہیسٹن میں, جو ویسٹ لنڈن میں چرچ ہے, صبح 10:30 بجے انگلش میں عبادت ہوتی ہے, اور بائی دا گریس آف گاڈ دس از دا اونلی ایشین کرسچن چرچ جن کے آپ کہہ لیں کہ انگلش سروس ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جیسے بھائی صاحب کا چرچ ہے, مین جو کانگریگیشن ہے وہ انگلش میں ہے اور وہاں پر وہ سروس کرتے ہیں اردو ہندی میں. لیکن یہ جو ایشین چرچ ہے, یہ خدا کا شکر ہے کہ ان کی جو انگلش کانگریگیشن ہے, جس میں افریقن ہیں, انڈیا سے ہیں, پاکستان سے ہیں, اور یو کے سے اوبیسلی, تو ہم سب مل کر صبح 10:30 بجے انگلش میں ورشپ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی ینگ پیپل کہ وہ آتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں ورشپ کو, اور نئے بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہماری کلیسیا میں. داعش بھی ہو رہی ہے نئے بچوں کی, اور جو ینگسٹر ہیں دے آر ٹیکنگ ویری کین انٹرسٹ ان دا چرچ سروسز. اور دوپہر کو 2 بجے ہم اردو ہندی میں عبادت کرتے ہیں, اور اس میں بائی لنگوئل سروس ہوتی ہے. ہم ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو کہ اوورسیز اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں عبادت میں, وہ ان کو نیگلیکٹ نہ کیا جائے. تو ہم اس کا ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. سنڈے انگلش میں سرمن ہوگا, ریورنڈ سیلی جو ہیں وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گی, اور حماد بیلی جو ہے وہ خدا کی تعریف کریں گے. ہماری اپنی کوائر بھی ہوگی, تو ضرور آئیے گا. ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ, ہیسٹن, TW5 0GR. تو آئیے ہم دعا مانگیں. اور آخری جو ریکویسٹ ہے میری کہ ہم یہ لاسٹ ویک ہے ہمارے پاس, آلموسٹ نیکسٹ ویک جو ہے, جس میں ہم نے وہ ساری کلیکشن جو ہے کرنی ہے. کپڑے, گرم کپڑے جو ہیں وہ ہمیں چاہیے, شوز چاہیے, بلینکٹ چاہیے. تو آپ جلدی سے اپنی وارڈروب جو ہے, جو چیزیں آپ کو نہیں درکار ان کو خالی کیجیے. اور خواتین کے لیے بڑی بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ جی میں نے کپڑے سارے جو ہیں وہ پاکستان بھجوا دیے, تو مجھے نئے سوٹ لے کر دیں. تو تو آپ اپنے جو پرانے جو کپڑے ہیں اچھی حالت میں جو ہیں ان کو تیار کر کے, صاف کر کے, ان کو بیگ میں ڈال کے, تو اپنے نیکسٹ ویک میں کلیکشن کرنے نکلوں گا ایسٹ لنڈن میں, سلاؤ میں اور دیگر جگہوں پر. تو پلیز آپ مجھے بتائیے اگر آپ نے وہ بیگ تیار کر لیے ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے کنفرم کیا ہے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں. تو جلدی سے اس میں سستی نہ کریں, کیونکہ سردی بہت زیادہ, اور میں چاہتا ہوں کہ جلد 2 سے 3 ہفتے لگیں گے کارگو کو. تو مجھے ڈسپیچ بھی کرنا ہے, ان کو تیاری بھی کرنی ہے, باکسز میں رکھنا ہے, اور بڑی جلدی میں یہ سارے کام کرنے کے ہیں, تاکہ سردی سے پہلے وہ لوگ جو ہیں کمبل ان کو مل سکیں. جو کمبل ہم نے وہاں سے بائی کرنے ہیں ان کے بھی لیے ٹائم چاہیے ہوگا. پھر جانا اور ٹرانسپورٹیشن, وہاں پر راستے جو ہیں خراب ہو چکے ہیں, سڑکیں خراب ہو چکی ہیں. تو جو میر پور خاص کا ایریا وہاں پر ہم جا رہے ہیں, جو ہندو جو کرسچن کانورٹ ہیں ان کے پاس ہم نے جانا ہے. تو تقریباً 100 سے زیادہ وہ فیملیز ہیں. تو پلیز جلدی کیجیے, دیر نہ کیجیے اس اچھے کام کے لیے. اور سوچے مت, جلدی سے جلدی اپنے جو بھی یوزڈ جو آپ کو چاہیے نہیں, وہ کپڑے, وہ شوز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت کے نہیں رہے, تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. اگر نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں, خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمیں ان کی فکر کرنا ہے. ابتدائی کلیسیا میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا, سب چیزوں میں شریک تھے اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. تو آئیے ہم دعا مانگیں, اور رک سے چاہیں گے آپ سے. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. خداوند تیرے خادم کے لیے, قاضی گلبرٹ صاحب کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں, کہ ساری کاوش کے لیے اور اس خوبصورت پیغام کے لیے. خداوند تو اپنے بندہ کو بڑی برکت دے. اور پیار خداوند جتنے بھی لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا, اس بات کا حصہ بنے ہیں, خداوند تم سب کے ساتھ ہو. ہم سب بیماروں کو, غریبوں کو, لاچاروں کو خداوند تیرے سامنے لاتے ہیں, تیری برکت چاہتے ہیں. سب کلیسیاؤں کے ساتھ ہو, سب کو بڑی برکت دے. ہم اس چینل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جتنے بھی ہمارے پروگرامس ہیں ان سب میں ہماری مدد کرنا. آج کا تمام دن تمہاری حفاظت اور نگہبانی کر. یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری تیری بادشاہی بادشاہی آئے, جیسے تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے. ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قصور معاف.
بلکہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. ہمیشہ آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی پاکت و شاکر آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی ہے. آمین. آمین آمین. بھائی صاحب جی، خداون آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو. پادری گلبرٹ صاحب کو اجازت دیجیے. منڈے کو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے سبجیکٹ کے ساتھ آئیں گے. ہم کوشش کریں کچھ نئے پروگرام جو ہیں ان کو بھی آپ کے لیے ترتیب دیا جائے. تو تب تک کے لیے مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. خداون آپ سب کے ساتھ ہو. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو سر.